बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, लोग अक्सर सोचते होंगे कि फ़रिश्ते कैसे पैदा हुए, फ़रिश्ते कैसी मखलूक हैं, इस कायनात में फ़रिश्तों की तादाद कितनी है। और यकीनन फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम आप लोगों ने सुन रखा है, लेकिन शायद आप भी नहीं जानते कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब और कैसे हुई, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी शक्ल सूरत कैसी है। ये सब हक़ाइक़ आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम क्यों आए थे, ये भी आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और इसी वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब और कैसे होगी। नाज़रीन, आज की ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद पेश की जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समझकर आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हाँ, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़रिश्ते नूरी मखलूक हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अल्लाह पाक ने उनको कैसे पैदा फरमाया। तो इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि चौथे आसमान पर एक नहर है जिसे नहरे हयात कहा जाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर रोज़ उसमें गोता लगाकर झाड़ते हैं, जिससे 70,000 कतरे गिरते हैं। अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। इन फरिश्तों को हुक्म होता है कि बैतुल मामूर में जाकर नमाज पढ़ें। जब नमाज पढ़कर बाहर आते हैं फिर कभी उसमें दाखिल नहीं होते। इनमें से एक को उन सब का अफसर मुकर्रर कर दिया जाता है कि आसमान में उनको एक जगह ले जाकर खड़ा करे, फिर वो वहां सब मिलकर खुदा की तस्बीह करते हैं। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जब फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद उनके मुंह से सबसे पहले यही अल्फाज निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी नहीं है कोई ज़ात ताकतवर सिवाय अल्लाह के। और यही अल्फाज पैदा होने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भी कहे थे। नाज़रीन, जिब्राईल का मतलब है अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा, जबकि फरिश्तों के दरमियान आप खादिम रबी यानी रब के खादिम के नाम से मशहूर हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के अलक़ाबात में अमीनुल वही, रूहुल अमीन, रूहुल कुद्दूस, नामूसुल अकबर और ताउसुल मलाइका वगैरह हैं। नाज़रीन, जैसा कि अल्लाह और इंसान के दरमियान राब्ते का जरिया अंबिया कराम अलैहिस्सलाम थे, लेकिन अल्लाह और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के दरमियान राब्ते का जरिया सरदार मलाइका जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो बजरिया वही अल्लाह ताला के अहकामात और पैगामात को अंबिया कराम तक पहुँचाया करते थे। नबुव्वत का सिलसिला ख़त्म होने के बाद वही का सिलसिला भी ख़त्म हो गया। नाज़रीन कराम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नहायत बुजुर्ग व बरतर फरिश्ते हैं, जिनका मुकाम व मर्तबा दीगर तमाम मलाइका से अफजल है। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मुकर्रर अहकामात और आमाल तमाम गिरोहे मलाइका में सबसे अजीम है, चुनाचा उनका वजूद भी तमाम गिरोहे मलाइका में सबसे अजीम है। इनके अलावा खुदाए बुजुर्ग व बरतर के दीगर मुकर्रब मलाइका हज़रत इज़राइल, हज़रत मिकाईल, हज़रत इसराफील के नाम से शामिल हैं। हज़रत सईद इब्न मुसैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने इकरार किया कि फ़रिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ए जिब्राईल, ज़रा ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे उम्र का सही अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन इतना याद है कि सारी कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के हिजाबात अज़मत में चौथे पर्दे में एक सितारा चमका करता था, और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मरतबा चमकता था, और मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सितारा 72,000 मरतबा देखा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए जिब्राईल, मुझे अपने रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम, वो चमकने वाला सितारा मैं यानी मोहम्मद हूँ। नाज़रीन इकराम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एक वाक़या
इमाम तिब्रानी ने सनद के साथ रिवायत किया है कि एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और उनके साथ जिब्राईल अलैहिस्सलाम सरगोशी फरमा रहे थे। अचानक आसमान का एक किनारा फटा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस तरफ मुतवज्जे हुए और अपने आप को पस्त करने लगे और इकट्ठे होने लगे, यहाँ तक कि वो जमीन के करीब हो गए और अचानक वो फरिश्ता मुशाबे बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको सलाम कहता है और आपको इस बात में इख्तियार देता है कि आप नबी और बादशाह बन जाएं या नबी और बंदा बन जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरफ जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से इशारा किया कि आप तवाज़े इख्तियार करें। मैंने पहचान लिया कि वो मुझको नसीहत कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं अब्द और नबी बनना चाहता हूँ। ये जवाब सुनकर वो फरिश्ता आसमान की तरफ चढ़ गया। मैंने कहा, ए जिब्राईल, मैंने इस फरिश्ते के बारे में पूछने का इरादा किया था, मगर मैंने तेरी हालत देखी तो तुझसे सवाल न किया। अब बता, ये फरिश्ता कौन था? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इसराफील था। जिस दिन से अल्लाह ताला ने इसको पैदा फरमाया है, ये उसके सामने हाथ जोड़ कर खड़ा है। इसके और रब के दरमियान 70 नूर हैं। जो भी कोई इस नूर के करीब होता है फट जाता है। उसके आगे लौह महफूज है। जब अल्लाह ताला आसमान या ज़मीन में किसी चीज़ का हुक्म फरमाते हैं तो ये लौह ऊपर उठ जाती है। ये अपनी पेशानी को उठाता है और उसमें से देख लेता है। अगर मेरे मुतल्लिक काम होता है तो मुझे हुक्म फरमा देता है, अगर मीकाईल के मुतल्लिक काम होता है तो उसे हुक्म फरमा देता है, अगर मलकुल मौत के मुतल्लिक काम होता है तो उसे हुक्म फरमा देता है। मैंने पूछा, ए जिब्राईल, तू किस चीज़ पर मामूर है? कहने लगे, हवाओं और लश्करों पर। फिर मैंने पूछा, मीकाईल किस चीज़ पर मामूर हैं? तो कहने लगे, खेतों और बारिशों पर। और फिर मैंने पूछा, मलकुल मौत किस चीज़ पर मामूर हैं? कहने लगे, जानों को कब्ज करने पर। और मेरा गुमान था कि वो अब क़यामत के कायम होने पर उतरेगा। जो आपने उसकी आमद के वक्त मेरी कैफियत देखी थी, उसकी वजह क़यामत के दिन कायम होने का खौफ था। और हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मैंने सिदरतुल मुंतहा के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा। उनके 600 बाजू थे। और ये भी एक रिवायत में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपनी असल सूरत मुझे दिखा दीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि आप इस किताब ना ला सकेंगे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इसकी ख्वाहिश है, बल्कि तमन्ना है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अपनी असल सूरत में वही लेकर आए। आपके पास हाजिर हुए तो उनको देखते ही आप पर गशी तारी हो गई। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको अपने बदन से टेक लगाकर संभाले रखा और अपना हाथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर और हाथ दोनों शानों के दरमियान रख दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आफाका हुआ तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को देख लेते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल होता। उनको तो अल्लाह ताला ने 12,000 बाजू अता फरमाए हैं और उनका एक बाजू मशरिक में है और दूसरा बाजू मगरिब में है और वो अर्शे इलाही को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। नाज़रीन इकराम, बहसियत मुसलमान मलाइका पर यकीन रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान इकरार करता है कि वो ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन और फिर मरने के बाद जिंदा होने पर और तकदीर पर कि उसकी भलाई बुराई सब अल्लाह ही की तरफ से है। इस्लाम में फरिश्ते आसमानों पर रहने वाली बरगुज़ीदा और बाबरकत ऐसी मखलूक है जो खता से पाक और मासूम है। उनकी पैदाइश इंसानों से पहले हुई। अल्लाह ताला ने उनको नूर से पैदा किया और वो अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं और अल्लाह की तरफ से आयद मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर मामूर हैं। अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुँचाना उन्हीं के ज़िम्मे है। हजूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मलाइका में सिर्फ एक पाकरू यानी जिब्राईल के बारे में सुनाने की इजाज़त दी गई, जो कि अल्लाह सुब्हान ताला के अर्श तले हैं और खुदाए बुजुर्ग बरतर के ताज हक को उठाए हुए हैं। उनको जिब्राईल के कान की लौ और कंधे के दरमियान 700 साल का फासला है।
ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرندے کی 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل عین عرش مولا تلے رہائش پذیر ہے۔ میں نے جبرائیل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور وہ تمام افق پر محیط تھا، اور اللہ بزرگ و برتر کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں زمرد اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلووں کا رنگ بھی سبز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر بچوں کے ساتھ کھیل میں مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ علیہ السلام کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور گستاخی سے محفوظ رکھیں، آمین۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور اس کو نکال کر پھینک دیا، اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں موجود تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بصورت اصلی پوری زندگی میں صرف 4 مرتبہ دیکھا۔ ایک اس وقت جب آپ غار حرا میں موجود تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل مجھ کو اپنی اصل شکل دکھلاؤ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اصل شکل دکھلائی۔ دوسرے معراج میں یعنی سدرۃ المنتہا پر، تیسری مرتبہ مکہ کے مقام جیاد پر، اور یہ واقعہ زمانہ نبوت کے قریب پیش آیا۔ چوتھا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا کہ میں جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ دکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبہ پر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نگاہ اٹھائیں۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جسم سبز چمکتے ہوئے زمرد کا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاب نہ لا سکے اور غش کھا کر گر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے بے دخلی کے ساتھ ہی خدائے پاک نے آدم علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام بند کر دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بالواسطہ کلام شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تک تدفین کا تصور موجود نہ تھا، کیونکہ بنین و انسان میں تب کوئی موت سے ہم آغوش نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنین و انسان سے واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام صفا و مروہ کی بے آب و گیا پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھی اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور وہاں کوئی موجود نہ تھا، تب انہوں نے اچانک ایک آواز سنی اور کہا جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو۔ تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے۔ انہوں نے اپنی ایڑھی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتی تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ آج کروڑوں مسلمان آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ معجزہ آب زمزم رواں دواں ہے۔ یہ 8.3 فٹ کا کنواں ہے اور مستند ریسرچ کے مطابق یہ 8000 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی مہیا کر رہا ہے، جو کہ ایک دن میں 69 کروڑ لیٹر پانی بنتا ہے۔
جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پاؤں کی ایڑھی کی چوٹ زمین پر لگنے پر اور بحکم خداوندی وجود میں آیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ہمیں مناسک حج بھی سکھا دیجئے۔ اللہ رب العرش نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم بقدم مناسک حج ادا کیے۔ جمرات کے مقام پر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی حکم خداوندی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکر مارنے کی ہدایت فرمائی۔ آج تمام مسلمان اس عمل کی تجدید مناسک حج کے دوران کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے حسد کے سبب کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کنویں کی تہ میں گرنے اور چوٹ لگنے سے بچایا۔ روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام نافرمان قوم اور ان کا عظیم شہر جبرائیل علیہ السلام کے پروں میں سے صرف ایک پر کی نوک لگنے سے تباہ و برباد ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے تمام شہر اپنے ایک پر کی نوک پر اٹھایا اور بحکم خدا تعالی الٹا کر فنا کر دیا اور تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان پروں کو مور کی طرح پھیلایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں میں سے ایک پر کو پھیلایا تو اس نے آسمان کا افق بھر دیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس معراج کی رات دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں جو موتی کے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی رفتار کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب فرشتوں سے افضل حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ بلکہ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کی کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام فرشتے کی زیارت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری خواہش ہے کہ میں اسے دیکھوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بیت اللہ میں لے گئے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تو ان کے صرف پاؤں دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کیا آپ کو کبھی آسمان سے نازل ہوتے وقت مشقت کا سامنا بھی کرنا پڑا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، جی ہاں، 4 موقعوں پر یوں ہوا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، میں عرش کے نیچے تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تک پہنچو۔ میں فوراً نیچے آیا اور آپ علیہ السلام سے پوچھا، کیا میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی، میں عرش کے نیچے تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کی خبر لو۔ میں پلک جھپکنے کی دیر میں نیچے آیا اور چھری کو پھیر دیا۔ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا، غزوہ احد کے روز دندان مبارک شہید ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو تھام لو۔ اگر خون مبارک کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر پڑا تو وہ زمین نباتات اور درخت نہیں اگائے گی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خون اپنے ہاتھ پر اٹھایا، پھر اسے ہوا میں اچھال دیا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تک پہنچو۔ میں نے آپ علیہ السلام کو کنویں کے پیندے تک پہنچنے سے قبل جا لیا، وہاں سے پتھر نکال کر آپ علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ ناظرین کرام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انتہائی اونچا مقام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ باقی ملائکہ میں سب سے بلند ہے۔ ان کے نشانات و معجزات پورے عالم میں بکھرے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام کے رفیق اور اپنے مالک پروردگار کے بہترین غلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جہاں قرآن پاک لے کر نازل ہوتے رہے، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے خدا کے حکم سے
मुख्तलिफ मौक़े पर तरबियत और तशरीह दीन के लिए भी आते। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया के पास भेजे गए और ये राजदार अंबिया हैं। नाज़रीन किराम, हज़रत वासिला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक काना यमनी शख्स जो कि पैदाइश से ही काफ़ी जिस्मानी ऐबों का शिकार था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझ पर क्या फ़र्ज़ किया है? जब आपने फ़राइज़ के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया तो उसने कहा, मैं अल्लाह ताला के साथ अहद करता हूँ कि इस फरीज़ा में कोई इजाफ़ा ना करूँगा, यानी मैं नफली इबादत न करूँगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्यों? तो यमनी शख्स ने अर्ज़ की, अल्लाह पाक ने मुझे पैदा किया तो मेरी जिस्म और शक्ल को बिगाड़ दिया। ये बात कहकर वो जाने लगा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नाराज़गी का इजहार करने वाला कहाँ है जिसने अपने परवरदिगार पर नाराज़गी का इजहार किया है? अल्लाह पाक ने उसकी नाज भरी नाराज़गी को कबूल फरमा लिया है और उसको क़यामत के दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम यानी मेरी सूरत और शक्ल में उठाएगा। ये बात जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यमनी शख्स को बताई तो वो कहने लगा, मैं अहद करता हूँ कि अब फ़र्ज़ और नफल दोनों बाकायदगी से अदा करूँगा। नाज़रीन, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के 2 वज़ीर आसमान में और 2 वज़ीर ज़मीन में होते हैं। बस मेरे 2 वज़ीर आसमान के जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं और ज़मीन के 2 वज़ीर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। नाज़रीन, फ़रिश्तों की मखलूक में अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं और ये अल्लाह ताला से 50,000 साल के फासले पर हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की दाईं तरफ हैं और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बाएं जानिब हैं और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इन दोनों के दरमियान हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले आसमान के मुअज़्ज़िन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं और उनके इमाम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं जो उन्हें बैतुल मामूर में इमामत करवाते हैं। बस आसमानों के फरिश्ते जमा होते हैं और बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और इस्तग़फ़ार करते हैं। इस सब का सवाब अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाते हैं, चूँकि फरिश्ते सवाब के ज़रूरतमंद नहीं। नाज़रीन किराम, एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान इतना फासला है कि एक तेज़ रफ्तार परिंदा 500 साल के सफ़र के बराबर उड़े तो फिर तय करे। इमाम गज़ाली ने लिखा है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर 12 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 4 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर 50 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 42 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर 400 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर 13 मरतबा नाजिल हुए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों मरतबा नाजिल हुए। कुछ उलमा के नज़दीक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 20,000 मरतबा और कुछ उलमा कराम के मुताबिक 24,000 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद तैयार करना चाहा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ज़मीन पर जाओ और सुर्ख व सफ़ेद, स्याह, खारी, मीठी, नरम, सख्त, खुश्क और तर मट्टी लाओ ताकि इससे वजूद आदम अलैहिस्सलाम तैयार किया जाए। ज़मीन ने पूछा, इसका अंजाम क्या होगा? तो इस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होगी, कुछ जन्नत में जाएंगे और कुछ दोज़ख में जाएंगे। जब ज़मीन ने दोज़ख का नाम सुना तो रोना शुरू कर दिया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा, मैं तुझे खुदा की अज़मत का वास्ता देती हूँ, मेरे सीने से मट्टी के ज़र्रात ना उठाना, मैं दोज़ख के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुदा की अज़मत का वास्ता मानकर मट्टी ना उठाई और बग़ैर मट्टी के वापिस आ गए
خدا تعالیٰ نے پوچھا اے جبرائیل مٹی کیوں نہیں لائے؟ عرض کی کہ اے کائنات کے رب، زمین نے تیری عظمت کا واسطہ دے کر کہا میرے سینے سے مٹی کے ذرات نہ اٹھانا، میں دوزخ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکا علیہ السلام کو مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ ان کے سامنے بھی زمین روئی اور خدا کی عظمت کا واسطہ دیا، وہ بھی بغیر مٹی لیے واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی خدا کی عظمت کا واسطہ مان کر واپس آ گئے اور مٹی نہ لا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے سامنے بھی مٹی روئی اور خدا کی عظمت کا واسطہ دیا، لیکن انہوں نے کہا اے زمین میں تیرے رونے کو دیکھوں یا خدا کے حکم کو؟ زمین روتی رہی مگر اسرائیل علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ کی، اور دنیا میں قیامت تک جہاں جہاں قبرستان بننے والے ہیں وہاں سے مٹی اٹھا لی اور خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار کیا، اس میں اپنی روح پھونکی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا نور ان کی پشت میں بطور امانت رکھا، جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی آفتاب و مہتاب کی طرح چمکتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ چونکہ انسان کی مٹی کو زمین سے الگ اسرائیل علیہ السلام نے کیا تھا، لہٰذا اس مٹی کو دوبارہ زمین میں ملانے کا کام بھی اسرائیل علیہ السلام کو دے دیا گیا، یعنی ہر انسان کی روح یہی قبض کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور بحکم خدا مختلف مواقع پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر کسی پردہ کے بات چیت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی اور حقیقی شکل میں دیکھا ہے، اور اس کا ثبوت بہت سی آیات اور احادیث میں ملتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام صراحت کے ساتھ 1 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ ناظرین اکرام، جنگ بدر غزوہ بدر کا ایک مشہور واقعہ ہے جو احادیث کی مشہور کتابوں میں بھی درج ہے۔ ایک صحابی نے جنگ بدر کے دن ایک کافر کی طرف دوڑتے ہوئے تلوار بلند کی اور اسے قتل کر کے اچانک اس نے ایک آواز سنی، ہیزوم آگے بڑھ، اور اس آواز کے ساتھ ہی صحابی کہتے ہیں کہ وہ کافر زمین پر گر پڑا۔ قریب ہو کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر کوڑے کا نشان پڑ گیا تھا اور اس کا جسم سیاہ ہو گیا تھا۔ صحابی کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے مر گیا، اس کو کس نے مارا، اور یہ ہیزوم کیا ہے جسے آگے بڑھنے کا کسی نے حکم دیا۔ صحابی نے جو قتل ہوتے ہوئے دیکھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا، اور ہیزوم کو آگے بڑھنے کا حکم دینے والے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ جنگ فتح ہونے کے بعد وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا، یہ مدد تیسرے آسمان کے فرشتوں کے فوج سے تھی، یعنی اس جنگ میں فرشتوں کی فوج جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ شریک تھے اور انہوں نے ہی کفار کو قتل کیا۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے آسمانی سیر کرائی گئی تو جبرائیل امین اس چٹان کے پاس آئے جو بیت المقدس میں ہے، اس میں اپنی انگلی رکھ کر اس میں سوراخ کیا اور اس کے ساتھ براق باندھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہزاروں سال ایک خلت کی انتظار میں عبادت کی، اور یہ خلت شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خدمت گزار کے طور پر اناقت کا شرف تھا، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس رات آپ کی سواری کی خدمت کی۔ ناظرین، معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، براق پر سوار ہو جائیے۔ پس آپ سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر محو پرواز ہوئے اور براق فضا کو چیرتا گیا۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کی سواری کی رکاب اور میکا علیہ السلام نے لگام پکڑی۔ ناظرین، روایت ہے کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اچانک ابلیس لعین آ گیا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نگہبان خدا ہے، تم ان کو قتل نہیں کر سکتے، البتہ میں تم لوگوں کو ایک تجویز دوں گا۔ ابلیس نے ابو جہل سے کہا، تم اپنے بت کو
محمد کے سامنے روبرو رکھ کر سجدہ کرو۔ ہو سکتا ہے تمہارا بت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اظہار خیال کرے، اور یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل سے بھی زیادہ اذیت ناک ہے۔ ابو جہل کا بت جواہرات سے سجا ہوا تھا، اس نے بت اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں تشریف فرما تھے۔ ابو جہل نے بت کو سجدہ کر کے کہا، اے میرے معبود، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری تکذیب کرتا ہے۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر کے مجھے خوش کرو۔ بت حرکت میں آ گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا باتیں اور گالیاں بکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ اقدس سے چادر گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حزن و ملال میں تھے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا گیا، ایک اجنبی جوان اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئی۔ اس جوان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے پوچھا، کون ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جن ہوں۔ فرمایا، تم میں کتنی طاقت ہے؟ اس نے کہا، پہاڑوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کی، ایک سمندری جزیرہ میں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھ سے کہا، فلاں شیطان کو قتل کر دو۔ اس نے ابو جہل کے بت میں داخل ہو کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں بکی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے تلوار دی۔ میں مکہ آیا تو وہ شیطان مکہ میں نہ تھا، لیکن میں نے اسے تلاش کر کے اس کو قتل کر دیا اور آپ کی خدمت میں آ گیا۔ جن نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بھی حرم شریف میں تشریف لے جائیں۔ چنانچہ دوسرے دن پھر حرم میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو جہل بت لے کر آیا۔ اس نے بت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا اور اس کے سامنے سجدہ کیا اور کہا، کل کی طرح آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دو۔ لیکن بت بولا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں جھوٹا معبود ہوں اور جو خدا کو چھوڑ کر میری عبادت کرتا ہے وہ نقصان میں ہے اور اس کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ ابو جہل نے بت کو توڑ کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بت پر جادو کر دیا۔ ناظرین، جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت چند بڑے بڑے بت اونچی جگہوں پر نصب تھے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ سب سے اونچا حبل بت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے قدم ناز کو میرے کندھوں پر رکھیے اور ان بتوں کو گرا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم میں بار نبوت کو اٹھانے کی طاقت نہیں، تم مجھ سے کندھوں پر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر آئے اور بتوں کو گرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم خود کو کیسے دیکھتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایسا دیکھتا ہوں کہ گویا تمام حجابات اٹھ گئے ہیں اور میرا سر عرش سے جا ملا ہے، اور جدھر میں ہاتھ پھیلاؤں وہ چیز میرے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تمہارا کتنا اچھا وقت ہے کہ تم کار حق ادا کر رہے ہو، اور میرا کتنا مبارک حال ہے کہ میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتوں کو نیچے گرا دیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو خود کو کعبہ کے قریب گرا دیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کی بنا پر تھا۔ جب وہ زمین پر گرے تو تبسم فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تبسم کی وجہ پوچھی۔ عرض کی، میں اس لیے ہنسا کہ میں نے خود کو اتنی دور سے گرایا ہے اور مجھے تکلیف نہیں پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تکلیف کیسے پہنچتی جبکہ تم کو اٹھانے والا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور تم کو اتارنے والا جبرائیل امین ہو۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے
حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو کیسا پاتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے آپ کو مغموم اور مقروب پاتا ہوں۔ دوسرا دن ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر آ کر یہی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو جبرائیل امین حضرت اسرائیل علیہ السلام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت خانے پر حاضر ہوئے، اور ان دونوں کے ساتھ وہ فرشتہ بھی تھا جو ہوا میں معلق رہتا ہے، جو نہ کبھی زمین پر اترا ہے اور نہ آسمان پر چڑھا ہے۔ وہ 70,000 ایسے فرشتوں پر حاضر ہے، اور ان 70,000 میں سے ہر فرشتہ 70,000 فرشتوں پر حاکم ہے۔ ان سب فرشتوں سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج خود کو کس طرح پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے آپ کو مغموم اور مقروب پاتا ہوں۔ وفات والے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوتے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ ناظرین کرام، پھر ملک الموت نے دروازے پر آ کر اجازت طلب کی تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملک الموت آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، ان کو اندر آنے کی اجازت دو۔ ملک الموت مکان میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کی، خدا تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اجازت نہ دیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض نہ کروں۔ آپ نے ملک الموت سے فرمایا، کیا یہ حکم ہوا ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، مجھے یہی حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے جس بات کا حکم ہو اس کو پورا کرو۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین پر میرا یہ آخری پھیرا ہے۔ میرے دنیا میں آنے کا مقصد صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی میں دنیا میں آتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وقت تک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام کے ادوار میں اللہ کے حکم سے ان کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو پہلا طعام زمین پر کھایا وہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گندم کے ساتھ دانے لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے اسے کھا لیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، ان دانوں کا میں کیا کروں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ ان کو زمین میں بو دیں۔ انہوں نے بو دیں تو وہ کئی گنا ہو کر زمین سے اگے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس فصل کو کاٹا، بھوسے سے گندم الگ کی اور اس کا آٹا بنایا اور روٹی پکا کر کھائی، اور اس کے لیے آپ علیہ السلام کو سخت محنت کرنی پڑی۔ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا تو فرمان الہی ہوا کہ 1,24,000 لکڑی کے تختے تیار کرو اور ان پر انبیاء کرام کے نام لکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے سے آپ علیہ السلام نے ان تختوں پر نبیوں کے نام تحریر فرمائے۔ جب دوسرے دن آئے تو دیکھا تمام نام مٹ چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام پریشان ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ نام دوبارہ لکھے،
وہ بھی مٹ گئے۔ آپ علیہ السلام زیادہ پریشان ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی آئی کہ ابتدا آدم علیہ السلام سے کرو، انتہا ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کرو تاکہ ہماری حفاظت میں آ جائیں اور مٹنے سے محفوظ رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیلیں مہیا کیں اور پہلی تختی خدا کا نام لے کر تختے میں نصب کی اور آخری تختے پر کیل بنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصب کی۔ اس پر غیب سے آواز آئی، اے نوح اب تیری کشتی مکمل ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تمام انبیاء کے ناموں کے تختے لگ گئے تو 4 تختوں کی جگہ باقی بچ گئی۔ سارے انبیاء کرام کے نام تو لکھے جا چکے ہیں، اب ان 4 تختوں پر کن کا نام لکھوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات خدا کی بارگاہ میں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا شیخ الانبیاء، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 یار ہیں جن سے قصر اسلام مضبوط ہوگا، ان 4 تختوں پر ان 4 کے نام لکھ دو تاکہ ان تمام ناموں کی برکت سے تمہاری کشتی ساحل نجات تک پہنچے۔ اور اس واقعے میں یہ بشارت ہے کہ جب تک کشتی پر خدا تعالیٰ انبیاء کرام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 4 یاروں کے نام نہ لکھے گئے، کشتی نے طوفان آب سے نجات نہ پائی۔ اسی طرح جب تک نیک انسان کے دل میں خدا کی محبت، انبیاء کرام کی تصدیق اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی محبت نہ ہوگی، قبر اور جہنم کے ان عذابات سے نجات نہ ہوگی۔ ناظرین، ایک دفعہ نمرود کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ نمرود نے اپنے ماننے والوں میں غلہ تقسیم کرنا شروع کیا۔ جو کوئی اس کے پاس غلہ لینے جاتا وہ اس سے پوچھتا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہہ دیتا کہ تو میرا رب ہے، یہ اسے غلہ دے دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلے کے لیے اس کے پاس گئے۔ اس نے آپ سے بھی پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ اس نے فرمایا، جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا، یہ قدرت تو مجھے بھی حاصل ہے۔ اس نے 2 قیدی بلا کر ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا، جس کو میں نے چھوڑا ہے اس کو میں نے زندگی دی اور جسے قتل کر دیا اس کو میں نے مار دیا، لہٰذا میں ہی خدا ہوں کہ میرے قبضے میں موت اور حیات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو قدرت والا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ اس پر نمرود حیران ہو گیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خدا نے فرمایا ہے، اے جبرائیل، اگر نمرود کہے کہ سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں تو اس وقت سورج کو مغرب سے نکال دینا۔ نمرود نے آپ کو کہا، آپ کے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں، جاؤ اسی رب سے مانگو جس کی عبادت کرتے ہو۔ آپ وہاں سے واپس ہوئے، راستے میں ریت کے ایک ٹیلے سے گزرے، وہاں سے ایک بوری میں ریت بھر کر مکان پر پہنچے، بوری کو رکھ کر خود سو گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ نے بوری کو کھولا تو اس میں نہایت عمدہ گندم تھی، فوراً روٹیاں تیار کیں۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ گندم کہاں سے آئی ہے؟ انہوں نے عرض کی، اس بوری سے لی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے مجھے رزق دیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سواری کا ایک اور مشہور واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تاکہ وہاں سے تورات لے کر آئیں۔ وہ اوپر چلے گئے، پیچھے سامری نے قوم بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا۔ سامری نے قوم کے زیورات جمع کر کے انہیں پگھلا دیا، پھر پگھلے ہوئے سونے سے ایک گائے یعنی بچڑا بنا دیا۔ بچڑے یا گائے میں اس نے ایسے سوراخ رکھے جس میں سے ہوا کا گزر ہو تو اس میں آواز پیدا ہو جاتی۔ یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سامری نے گائے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے ہیزوم کے پاؤں کے نیچے اٹھائی گئی مٹی ڈالتا تو گائے زندہ ہو کر بولنے لگتی تھی، یہ اس سے آواز پیدا ہوتی تھی، اور جیسے ہی آواز پیدا ہوتی قوم بنی اسرائیل اس بچڑے یا گائے کو اپنا خدا مان کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتی۔ یوں سامری نے قوم بنی اسرائیل کو زبردست گمراہ کر دیا۔ حالانکہ قوم میں 2 نبی موجود تھے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے اور گائے کی پوجا ہوتے دیکھی تو غصے میں آ کر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر ان سے باز پرس کی کہ تم نے بنی اسرائیل کو کیوں نہ روکا
اور اگر روکنے پر قادر نہ تھے تو مجھے طور پر آ کر اطلاع کیوں نہ دی۔ یاد رہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے انہیں منع کیا لیکن یہ نہیں مانے، اور طور پر آ کر آپ کو اطلاع اس لیے نہ دی کہ کہیں آپ یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو اکیلے کیوں چھوڑ دیا۔ جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام بدمعاش سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ سامری اب بتا تیرا کیا حال ہے؟ سامری بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنے گھوڑے ہیزوم پر سوار دیکھا۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام چلا گیا تو میں نے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی، اور وہ مٹی میں نے سونے سے بنائے بچھڑے اور گائے میں ڈالی تو اس سے آواز پیدا ہونے لگی۔ میرے دل یعنی نفس کو یہی اچھا لگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بطور سزا سب سے الگ ہونے کا حکم دیا۔ دفع ہو جاؤ، تمہاری سزا یہ ہے کہ پوری زندگی نہ تم کسی کو چھو سکو گے نہ کوئی تمہیں چھوئے گا، اور تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہر طرح کے تعلقات بنی اسرائیل پر حرام ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سامری نے پوری زندگی اذیت میں گزاری، جنگل بیاباں ہر جگہ گھومتا پھرتا اور سب کو یہی کہتا کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ اگر کوئی غلطی سے بھی ہاتھ لگا لیتا یعنی چھو لیتا تو سامری اور وہ دونوں شدید بیمار ہو جاتے۔ یوں سامری نے اپنی زندگی اذیت میں گزاری، اور قرآن پاک میں مذکور ہے کہ اس کے لیے آخرت میں ایک الگ عذاب ہے۔ اور رہا ناظرین یہ سوال کہ فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے، تو اس متعلق کوئی نہیں جانتا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے لشکر کو میں ہی جانتا ہوں۔ ناظرین ویسے تعداد کے اعتبار سے انسان جنات کا 10واں حصہ ہیں، اور جنوں انس خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب مل کر دریائی جانوروں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب مل کر زمین کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب مل کر تیسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب مل کر چوتھے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب مل کر 5ویں آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب مل کر 6ٹھے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب مل کر 7ویں آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ تمام فرشتے اللہ کریم کی کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ وہ سب مل کر عرش کے ایک پردے کے فرشتوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں، اور عرش کے 6 لاکھ پردے ہیں، اور ہر پردے میں اسی قدر فرشتے ہیں، اور یہ تمام فرشتے ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش کے گرد گھومتے ہیں ایسے ہیں جیسے دریا کے مقابلے میں قطرہ۔ ان کی تعداد خدا ہی جانتا ہے۔ بلکہ ناظرین کرام، ایک مصنف نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ معراج کی رات فرشتوں کی قطاریں دیکھیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں اس قطار کو ایسے ہی دیکھا ہے، مجھے خبر نہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن ہاں جو فرشتہ ایک بار گزر جاتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ فرمایا چلو ان سے پوچھیں۔ لہٰذا ان میں سے ایک سے سوال کیا گیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ پاک ہر 4 لاکھ سال کے بعد ایک تارا پیدا فرماتا ہے، اور میں نے 4 لاکھ تارے پیدا ہوتے دیکھے، اسی سے اندازہ لگا لو کہ فرشتے کتنے ہیں۔ ناظرین کرام، قیامت والے دن جب تمام مخلوقات کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد موت دی جائے گی تو آخر میں تمام مخلوقات میں صرف میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام زندہ رہ جائیں گے۔ تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے، پھر اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے، اور آخر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی روح بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی حضرت اسرائیل کی روح خود قبض کریں گے اور پھر حساب کتاب کے لیے تمام مخلوقات کو زندہ کریں گے۔ ہماری دعا ہے قیامت والے دن اللہ کریم ہم سب پر اپنا رحم فرمائے